नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 187। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वईद और जब, आख़ज़ा लिया, अल्लाह ताला ने, मिसाका मजबूत वादा, अल्लज़ीना उनसे जो, ऊतुल किताबा दिए गए किताब, ला तुबय्यिनुन्नहु ज़रूर तुम उसको बयान करोगे, लिन्नासी लोगों से, वला और ना, तक्तुमूनहु ना छुपाओगे उसको, फ़नबज़ूहु फिर उन्होंने फेंक दिया उसे, वराअ पीछे, ज़ुहूरिहिम अपनी कमरों के, वश्तरऊ और हासिल कर ली, बिही उसके इवज़, समनन कीमत, कलीलन मामूली सी, फ़बिसा पस बहुत बुरी चीज़ है, माँ जो यश्तरून उन्होंने हासिल की। तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब, जब लिया अल्लाह ताला ने पक्का अहद, पक्का वादा, किन से? जो किताब दिए गए, यहूद व नसारा से, उनसे अहद लिया गया, उनसे कसम ली गई, पक्का वादा लिया गया। वसाक रस्सी को कहते हैं, यानी मजबूत पुख्ता। लितुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, अलबत्ता तुम ज़रूर बयान करोगे उसको, किसको? नंबर 1 किताब को, नंबर 2 किताब में ख़ास तौर पर आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आने वाली निशानियों को। वला तक्तुमूनहु और ना तुम उसको छुपाओगे, यानी किताब, इल्म, उन निशानियों को। लेकिन उन्होंने वादा करके क्या किया? फ़नबज़ूहु पस फेंक दिया उसको, डाल दिया उसको, यानी मिसाक को, उस वादे को कहाँ डाल दिया? वराअ ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के पीछे, पुश्तों के पीछे फेंक दिया, उसको भुला दिया, इग्नोर कर दिया, उसे अपनी प्रायोरिटी पर न रखा। वश्तरऊ बिही और लिया उसके बदले, सामनन कलीला थोड़ा फ़ायदा, ख़रीदा और उसके साथ या तो बेच दिया उसको थोड़ी कीमत के बदले। लेकिन जैसे कि मैंने पीछे भी अर्ज़ किया था, इस तरह का लफ्ज़ एक्सचेंज कर लिया तो लेन देन के मामले में ज़रूरी नहीं, इस तरह का लफ्ज़ एक्सचेंज के मानी में भी होता है। ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही हर मामला किया जाए। तो इस तरह का माना यहाँ होगा आख़ज़ा, ले लिया, बिही उसके साथ, यानी उस अहद या किताब के साथ, सामनन कलीला थोड़ी कीमत, यानी दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा मुराद है इससे। वो जहाँ रियासत और अथॉरिटी या सरदारी जो उन्होंने लोगों पर कायम कर रखी थी, यानी मजहबी ठेकेदारी, लीडरशिप, के जो उनके लिए बहुत इज़्ज़त और आबरू की बात थी। क्योंकि अगर वो सारे उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते तो उनकी वो लीडरशिप जो थी वो बाकी ना रहती। तो उन्होंने दुनियावी जाहो जलाल और रियासत को बाकी रखने के लिए उस इल्म को छुपाया जो उनके पास था, और जिस इल्म को बयान करने के लिए उनसे पक्का वादा लिया गया था, फ़बिसा मा यश्तरून, तो कितना बुरा है जो वो खरीदते हैं, जो लेन देन वो कर रहे हैं। इस आयत में बुनियादी तौर पर इल्म को छुपाने पर खबरदार किया जा रहा है कि ये बहुत सख्त मामला है। इल्म नाफिया को छुपाना, इल्म कोई भी हो उसको छुपाना बहुत बुरा गुनाह है, बुरी बात है। ऐसा इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर दीन का इल्म, किताब का इल्म, क्योंकि ऊतुल किताबा
کہ بل لا تبیننہ کہا گیا ہے کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے. کھول کر بیان کرنا، واضح کرنا، یعنی جو اہل علم ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو عام کریں. اگر وہ علم کو چھپائیں گے، جو چیزیں وہ خود جانتے ہیں لوگوں کو نہ بتائیں، اور خاص طور پر اس وقت جب اس کی ضرورت ہو، لوگوں کو نہیں بتاتے تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اس کی سزا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. استغفر اللہ. جس سے کچھ پوچھا جائے اور اس کو اس علم کا سوال کیا جائے، اس علم کے بارے میں وہ جانتا ہو. جیسے اہل کتاب کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیوں کے بارے میں جانتے تھے. کھلی کھلی باتیں تورات اور انجیل میں موجود تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو چھپا دیا. صرف یہ ان کے بارے میں نہیں، یہ کسی بھی شخص کے بارے میں ہو سکتی ہے. جو علم کو چھپائے تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ انہیں آگ کی لگام پہنائی جائے گی. لگام کیا ہوتا ہے؟ جو گھوڑے کو لگائی جاتی ہے، اس سے گھوڑے کو کنٹرول کیا جاتا ہے، بریک لگائی جاتی ہے. تو اردو میں بھی عام طور پر کہتے ہیں نا کہ اپنی زبان کو لگام دو، یعنی اپنی زبان کو کنٹرول کرو، چپ رہو. جو لوگ حق کو بیان نہ کریں، حق بیان نہیں کرتے، تو قیامت کے دن ان کی زبان آگ سے چپ کروائی جائے گی، آگ سے منہ بند کروایا جائے گا. اگر آپ بہت سزاؤں کی تفصیل دیکھیں نا تو قرآن و حدیث میں جرم کی مناسبت سے سزا بھی بتائی جاتی ہے. اب یہ کہ یہاں پر عہد لیا گیا، کیسے لیا گیا تھا اس کی تفصیل یہاں نہیں بتائی گئی. اور یہ وعدہ صرف ان سے نہیں، امت محمدیہ سے بھی لیا گیا ہے. یہ خاموش وعدہ ہے نا، اس کی ضرورت بھی نہیں. اللہ کے یہ بتا دے اللہ تعالیٰ کہ عہد کیا لیا گیا، کیا بات ہوئی. یہ بات بار بار اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم سبق سیکھیں. جس کے پاس بھی علم ہو، وہ دوسرے لوگوں جو رہتے ہیں اس کے آس پاس جہالت میں ہو، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، کوئی بات معلوم انہوں نے کرنی ہو، جس کے پاس اس کا علم ہے اسے پوچھا جائے گا. اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو گائیڈ کرے. لیکن اگر کوئی پوچھ لے تو فرض جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. دوسرا انسان پوچھتا کیوں ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. اور اگر وہ اس نیت سے دوسروں کو نہ بتائے کہ پوچھنے والا ہی کہے گا کہ تم خود تو عمل کیوں نہیں کرتے، کبھی یہ بھی وجہ ہوتی ہے. یہ کوئی اور فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان خود غلط کام کرتا ہے یا پھر کرنا چاہ رہا ہے، دیکھنے والا کہے گا کہ تم خود تو عمل نہیں کر رہے ہو. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو علم پہنچائے، جیسے بھی حالات ہو، جتنی مرضی مشکل ہو. کبھی علم زبان سے سکھایا جاتا ہے، کبھی قلم کے ذریعے، کبھی ون بیس پر، اور کبھی مجلس میں، کبھی کھلے عام، اور کبھی چپکے، اور کبھی ٹیلی فون پر، کبھی کسی اور ذریعے سے، کبھی خاموش عمل کے ذریعے. تو بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عام مجلسوں میں، خاص مجالس میں، رشتہ داروں میں، ہر موقع پر دین کو پہنچایا. کبھی خود اور کبھی صحابہ کرام کو بھیج کر، یعنی ہر ممکن طریقے سے، کبھی کر کے بھی دکھایا. پھر دیکھیے کہ تقید کتنی ہے اس کی. جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے اپنی اپنی امت کو تقید کی. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بھی بار بار بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ میں نے جو تم کو پیغام پہنچایا ہے اسے اپنے دل پر نقش کرنا، آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے اور راہ چلتے، اور ہر وقت ان کا چرچا کرنا، تبلیغ کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لکھ دینا. جو علم میں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کو عام کرنا. پھر آخری وصیت میں انہوں نے تقید کی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت فلسطین میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو ان کی نصیحت تھی کہ جب تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ گے تو پہلا کام تم یہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے اور ہم سے بھی عہد کیا ہے کہ ہم اس کتاب کو خود بھی پڑھیں اور اس کو بیان بھی کریں، اور جہاں ضرورت پیش آئے لوگوں کو لازماً بتائیں، خصوصاً دنیاوی فائدوں کی خاطر.
اس کو پسے پشت نہ ڈالیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ قرآن پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے کہ اس پر عمل کرنا پڑے گا، جاب ہے تو بزنس ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، تو وَرَاظُقُورِهِمْ پسے پشت ڈال دیا انہوں نے۔ پیٹھ کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی آپ نے اگر قرآن پاک کو کسی الماری میں رکھا ہوا ہے، لوگ اس کو اور اندر بند کر دیتے ہیں، سامنے بھی نہیں رکھتے۔ اب آپ گھر میں چل پھر رہے ہیں تو آپ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، آپ کی بھیڑ بھی ہوگی نا، سامنے تو تب ہوگا جب آپ کھول کر اپنے سامنے رکھ کر اس کو پڑھیں گے۔ دنیاوی رونقوں میں پڑھ کر یا دنیاوی فائدوں کی خاطر اسے فراموش نہ کر دینا، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، جس سے اللہ نے منع کیا تھا انہوں نے وہی کیا۔ بس کتنا برا جو وہ خرید و فروخت کرنے میں دنیا کے فائدے بہت تھوڑے ہیں، بڑے سے بڑا گھر ہو، بہت بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کتنے دن رہے گا؟ آخر تو فنا ہونا ہے۔ آپ کے پاس آخر تو ختم ہونا ہے۔ دنیا کی ہر چیز تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت کو چھوڑ کر انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں جو کام آنے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔